बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद रज़ा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 29 अक्टूबर 2025 बुध का दिन है। आज की खबरों के साथ नाज़रीन हाजिर हैं। अहम खबरें जो इस टाइम पे नाज़रीन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो इस्तांबुल के मुज़ाकरात जो नाकाम हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बाकायदा जंग की तैयारी शुरू कर दी है। और जो अफगानिस्तान और इंडिया का प्लान है पाकिस्तान के हवाले से वो भी सामने आया है। उस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान ने 40 हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान को देने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। कुरम में नाज़रीन एक बड़ा हमला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवान जो है, जिसमें एक कैप्टन भी है, शहीद हो गए। 14 बीच में जख्मी है। 9 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये चौथा दौर था मुज़ाकरात का इस्तांबुल में। इससे पहले जो कोशिशें की हैं वो चीन ने बड़ी अहम कोशिशें की हैं। चीन को लगता था कि हमारा स्टेक जो है वो अफगानिस्तान में ज़्यादा है, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं, अफगानिस्तान तालिबान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे बन पाएंगे। बहरहाल चीन ने वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, मगर तालिबान का एक उनसे गिला रहा कि एक तो हमारी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा रहा, दूसरा जो वाखान कॉरिडोर है वहाँ पे जो सड़क बनाई जा रही है, जो तकरीबन तालिबान के कह रहे हैं कि वो हम कंप्लीट कर रहे हैं चंद दिनों में, उस पे कारोबार करने के लिए चीन के साथ बार बार मुज़ाकरात हुए, मगर चीन ने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। चूँकि पाकिस्तान और चीन के अच्छे ताल्लुकात हैं, तालिबान भी चाहता था कि हमारा ट्रेड जो है वो पाकिस्तान पे ज़्यादा इन्हिसार ना हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने बॉर्डर जो दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी होती है तो उसमें बंद करता है, जिससे अफगानिस्तान को बड़ा मसला होता है। तो चीन ने भी पहल की अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को बिठाने की, सालसी का किरदार अदा किया। चीन में मुज़ाकरात हुए, अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान में मुज़ाकरात हुए। कतर ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुज़ाकरात अरेंज किए पाकिस्तान के। पहला दौर उसका हुआ, फिर दूसरा दौर हुआ। इस तरह इस्तांबुल ने अपनी कोशिश कर ली। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया है कि हमने एक मेज़ पे बिठाया हुआ है और ये हमारी डिमांड्स हैं और ये हमारे सबूत हैं और ये हमारे पास जितने प्रूफ हैं कि पाकिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीमें जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। अफगानिस्तान मुसलसल इस बात पे तकरीबन राजी था और मुसलसल पाकिस्तान को एंगेज किया हुआ था कि कोई रास्ता उसका निकालते हैं, मगर तहरीरी मुआहदा नहीं कर रहे थे। दिल्ली के सिग्नल भी मिल रहे थे, क्योंकि तालिबान के आपस के अख्तिलाफात तो हैं और वो फैसले का इख्तियार भी इनके पास वो तहरीरी मुआहदे का इतना था नहीं कि ये मुआहदा कर पाते। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन काफ़ी दूरियां पैदा हो गई हैं और वो दूरियां इस हद तक चली गई हैं कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। एक तो अफगान जो वज़ारत दिफा के तर्जुमान है अब्दुल मतीन काने, उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग दी है। तो पाकिस्तान को आप क्या वार्निंग दे रहे हो कि हम ये कर लेंगे, पाकिस्तान का वो कर लेंगे। एक धमकी की आमेज में जो उन्होंने बयानात दिए हैं, पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने भी बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया है और हैरान कुन तौर पे यहीं से हालात जो है वो मज़ीद बिगड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वज़ीर दिफा के बयानात हैं नाज़रीन। बिरादर ममालिक जिन्हें तालिबान हुकूमत मुसलसल दरख्वास्त कर रही थी कि दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया, ख्वाजा आसिफ का कहना है। ताहम बाज़ अफगान हुकाम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखा दही बतदरीज मौजूद है। पाकिस्तान वाज़ेह करता है कि इसे तालिबान रजीम को ख़त्म करने या इन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। अलबत्ता तालिबान रजीम की अगर ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा में माजी की शिकस्त के मनाजिर जहाँ वो दुम दबाकर भागे थे दोबारा देखना यकीनन अक़वाम आलम के लिए एक नया और दिलचस्प मंजर होगा। अफसोस होता है कि तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबिज हुक्मरानी बरकरार रखने और जंगी माईशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है।
اپنی کمزوری اور جنگ کے دعوے کی کھوکھلی حقیقت کو بخوبی جاننے کے باوجود وہ طبل جنگ بجا کر بظاہر افغان عوام میں اپنی بگڑتی ہوئی ساکھ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر افغان طالبان پھر بھی دوبارہ افغانستان اور اس کے معصوم عوام کو تباہ کرنے پر مصر ہے تو پھر جو بھی ہوگا وہ ہوگا۔ جہاں تک گریو یارڈ آف امپائر کی بات ہے کہ بیانات کا تعلق ہے، پاکستان خود کو ہرگز امپائر نہیں کہتا، لیکن افغانستان طالبان کی وجہ سے اپنے ہی لوگوں کے لیے قبرستان سے کم نہیں۔ یہ کبھی سلطنتوں کا قبرستان تو نہیں، البتہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کے کھیل کا میدان ضرور رہا ہے۔ پاکستان طالبان کی جنگجو کو خبردار کرتا ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے خطے میں بدامنی کے لیے جو کام وہ کر رہے ہیں، انہوں نے شاید پاکستانی عزم اور حوصلے کو غلط اندازے میں لے لیا ہے۔ اگر طالبان رجیم لڑنے کی کوشش کریں گے تو دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف دکھاوا ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی مہمجوئی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ہمارے وزارت دفاع کے جو وزیر ہیں خواجہ آصف، وہ بھی بڑے تیز گئے ہیں، بڑے گرم گئے، اور ناظرین اس پہ ہم اپنے ویلاگ میں کئی سٹوریز کر چکے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے موجودہ رجیم کو پاکستان نے چینج کرنا ہے کسی بھی طور پہ، کیونکہ جو کمٹمنٹ جس طریقے سے ان کو لایا گیا تھا اور افغان عوام کو خفا کیا گیا تھا، ناراض کیا گیا تھا، زیادہ تر افغان عوام آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ اب بھی تک پاکستان کے پراکسی ہیں اور یہ اندر خانے ملے ہوئے ہیں اور یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ 2021 میں جب انہوں نے اشرف غنی کا تختہ پلٹا، انہوں نے قبضہ کیا، امارات اسلامی نے، طالبان نے، تو اس ٹائم پہ یہی دنیا مان رہی تھی کہ یہ قبضہ جو ہے دراصل پاکستان نے کیا ہے۔ اس کے پیچھے ناظرین وہ 20 سال کی سپورٹ، اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، مگر حیران کن طور پہ طالبان جو ہے پاکستان نے جس مقصد کے لیے ان کو سپورٹ کیا، جو مدد کی، جو اپنا بلینز آف ڈالر لگائے، وہ پاکستان کے فضول گئے۔ مطلب پاکستان نے جوا کھیلا طالبان کے سر پہ۔ اب طالبان اشرف غنی سے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ جب حامد کرزئی اپنے دور میں ملک کے صدر تھے اور اشرف غنی تھے تو انتہائی سخت لہجہ ان کا پاکستان کے حوالے سے ہوا کرتا تھا۔ اب طالبان نے مزید اس سے سخت کر دیا۔ حالانکہ اشرف غنی کے پاس امریکن فوج تھی، نیٹو کی فورس تھی، انڈیا ساتھ تھی، حامد کرزئی کے ساتھ بھی تھی، طالبان کے ساتھ کیا ہے؟ بہرحال ناظرین، افغانستان پہ ہم اگر بات کرتے ہیں تو پوری رات بھی بات کریں گے اور بات ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال ناظرین، تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کو اب جو ہے وہ 7,000 کلومیٹر باؤنڈری پہ اور سمندری حدود جو ہماری ہے 2,90,000 مربع کلومیٹر پر جو محیط سمندری رقبہ ہے، اس پہ بیک وقت پاکستان کو جو ہے وہ جنگ کا شدید خطرہ ہے۔ افغانستان کے بارڈر سے، ساتھ انڈیا کے بارڈر سے، سمندری حدود، سرکریک وغیرہ کو دیکھ لیں، اور جو اس سے بڑی بات ہے ناظرین، یہ تو ہم بار بار 2 محاذ بولتے ہیں مگر یہ 3 محاذ ہے۔ پاکستان کے اندر جو TTP موجود ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، ایک طرف سے اگر انڈیا حملہ کرتا ہے، دوسری طرف سے افغانستان حملہ کرتا ہے۔ نوٹم جو جاری کیا 10 نومبر تک، یہ 10 دن انتہائی خطرناک ہے۔ اس میں انڈیا وار کر سکتا ہے کہ وہ جنگی مشقیں ایک جگہ پہ کرے اور وار دوسری جگہ سے کرے، اور ساتھ افغان طالبان بھی کوشش کر رہے ہیں، جو مذاکرات جس انداز میں بگڑ گئے کہ انہوں نے نئی ڈیمانڈ بیچ میں پیش کر دی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان جو ہے وہ TTP کے حوالے سے ان کو مطمئن کرنا ہوگا اور وہ مطمئن نہیں ہو پائیں گے، اور ان کے پاس ایویڈنس ہیں، ثبوت ہیں، پناہ گاہیں موجود ہیں افغانستان میں۔ تو انہوں نے پھر داعش کا اور امریکہ کی بات کر لی کہ امریکہ جو ہے ایئر اسپیس پاکستان کا استعمال کرتا ہے، اگر پاکستان میں فیوچر پہ حملے ہوتے ہیں پاکستان سے تو پاکستان یہ بھی معاہدے میں شامل کرے۔ پاکستان نے سیدھا کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ اڈے نہیں دے رہا، اڈے جو ہے وہ عرب ممالک میں موجود ہیں، قطر مذاکرات کر رہا ہے، اب قطر سے بات کر لو، قطر نے اڈے دیے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ آتے ہیں اور حملے کرتے ہیں۔ بس اس میں معاملات مزید بگڑ گئے۔ بہرحال اب انڈیا نے ایک پلان کیا ہوا ہے، اور پاکستان کے دونوں وفاقی وزراء نے بھی کیا ہے، وزیر اطلاعات نے اور وزیر دفاع نے، کہ یہ انڈیا کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، ان کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ دلی کے ہاتھ میں۔ اب
ایک طرف ٹی ٹی پی، ایک طرف انڈیا اور ایک طرف افغان طالبان. آپ کو ان ٹی ٹی پی کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز چاہیے، ان کی نفری آپ نے ویسے بھی زیادہ کر دی ہے. پھر انڈیا کے بارڈر پہ آپ زیادہ لے کے جا رہے ہو، افغانستان کے بارڈر پہ زیادہ لے کے جا رہے ہو. تو ان سب چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھنا ہوگا. یہ جو 10 دن کا ہے یہ پورا پلان ہے، افغانستان کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے. یہ صرف اور صرف ایک بڑی چال ہے تاکہ انڈیا کا وہ حملہ سکسیس ہو، کامیاب ہو، کہ پاکستان پہ وہ ایک اٹیک کر لیں. اور اس بدلہ جو پاکستان نے 4 ماہ پہلے نریندر مودی کے ساتھ فائٹر جیٹ کو گرایا تھا، نریندر مودی کی جو ایک شرمناک شکست ہوئی تھی انڈیا کی 4 ماہ پہلے، جو ڈونلڈ ٹرمپ بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ 7 فائٹر جیٹ پاکستان نے گرائے، اور نریندر مودی امریکہ کے بعد بھاگ کے گیا کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ صلح کرا لیں. پھر پاکستان کا نام جو ہے نریندر مودی اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے ہم سے رابطہ کیا اور پھر وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ سیز فائر کر دیا. اگر پاکستان کمزور حالت میں ہوتا تو آپ سیز فائر کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ انڈیا کے لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور دنیا کے الیکٹرانک میڈیا بھی یہ سوالات اٹھا رہا ہے. اور ٹرمپ تو سوال نہیں اٹھا رہا، وہ تو ساری حقیقت بتا رہا ہے. ٹرمپ بولے مجھے مودی نے فون کیا تھا. مطلب ٹرمپ کا یہ کہنا ہے نا کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ بس آپ کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ ٹریڈ پہ میں نے ان کو راضی کر لیا تھا. اور وہ اندر خانے جو ہے وہ انڈیا کے فون وغیرہ بھی چل رہے تھے ٹرمپ کے. ٹرمپ تو کمزوری پکڑ لیتا ہے، پھر تو وہ ساری دنیا کے سامنے بولتا ہے. تو اب اس کا بدلہ لینے کے لیے ناظرین انڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنی چودراہٹ کو برقرار رکھے. ایک بڑا ملک ہے اور دنیا اب اس کو جس نگاہ سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ دنیا اس کو چائنا کے مقابلے میں ایک حریف سمجھتی تھی کہ ٹھیک ہے ہمارا یہاں پہ سٹیک ہے، یہاں پہ ہمارا انڈیا بیٹھا ہوا ہے، اس پہ ہم نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کا مقابلہ کرے گا. آبادی میں برابر ہے، ٹھیک ہے ترقی ان کی اتنی نہیں ہے مگر ایک بڑا ملک ہے، اس کو ہم سپورٹ کریں گے تو چائنا کو کار نہ کر سکیں گے. چائنا اتنا دور نکل گیا کہ وہ امریکہ کے ہاتھ پہ نہیں آ رہا. اگر امریکہ کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایسا ایسا مزید بڑھ رہا ہے اور اس سے کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا. ہر لحاظ سے وہ کوشش کر رہا ہے. معاشی طور پہ تو اس نے ٹیک اوور کر لیا، مگر وہ جب پاکستان کی جنگ ہوئی ناظرین، اس میں یورپی یونین کو امریکہ کو پتہ چل گیا کہ یار یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کو تو پائلٹ بھی مسئلہ ہے، ان کے فائٹر جیٹ ہم نے ان کو اتنے اچھے دے دیے 4.5 جنریشن کے، جو یورپ سے لی گئے ہیں، فرانس سے، ان کا بھی اس نے ستیہ ناش کر دیا. تو بس وہ جو اپنے سے 6 گنا چھوٹے ملک نے ان کو وہاں پہ جنگ میں ہرایا تو وہ دنیا کے سامنے آ گیا، ساری چیزیں حقیقت کھل گئی. اور دنیا نے بڑے غور سے اس کو دیکھا کیونکہ 2 ایٹمی ممالک تھے کہ آپس میں یہ اس قدر نہ لڑ پڑے کہ وہاں پہ پھر ایٹم وغیرہ استعمال ہو اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو. تو اس کا مشاہدہ بھی پوری دنیا نے کیا. جو پہلگام کا واقعہ ہوا، بارڈر کے اندر 350-400 کلومیٹر کے فاصلے پہ 10 منٹ کے اندر پاکستان پہ الزام لگا دینا، پھر پاکستان پہ چڑھائی کرنا. تو ان سب چیزوں کو دنیا بڑے قریب سے دیکھتی ہے، ان کو اندازہ ہوتا ہے. ایون کہ اس بار تو اپنے ملک میں بھی کافی ذلیل ہوئے نریندر مودی، اس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یار ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں. 4 ماہ بعد ان کے جو فضائیہ کے سربراہ ہیں وہ اٹھے ہیں کہ ہم نے طیارے مار گرائے ہیں. کیونکہ بیچارہ کیا کہیں، ٹرمپ اتنی بار بتا چکا ہے، بتا کے ٹرمپ تھک چکا ہے. تو اب وہ بدلہ لینے کے لیے افغانستان کو ناظرین پریپیئر کر رہا ہے. اور افغانستان اس ٹائم پہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا اگر پاکستان پہ حملہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو، اس میں اس کی مدد فراہم کر رہا ہے. حالانکہ ناظرین رشیا نے، آپ تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، روس نے جو 15 لاکھ افغانیوں کو مارا ہے، سوویت یونین نے 60 لاکھ کو بے گھر کیا تھا جو مہاجرین پاکستان میں آ گئے تھے، کچھ ایران میں گئے تھے. آپ نے ان کو گلے لگا لیا. امریکہ نے 20 سال جو ہے 20 سال لگا کے 5-6 لاکھ لوگ افغانیوں کو مار ڈالا. آپ نے ان کو بھی گلے لگا لیا. پاکستان نے کم از کم کچھ نہیں کیا تو آپ کو 60 سال پناہ دی ہے. پاکستان نے ہی آپ کو بٹھایا 2020 میں امریکہ کے ساتھ. پاکستان کے ہی کہنے پہ قطر میں آپ کے لیے جو ہے وہ دوحہ مذاکرات کرائے گئے. پاکستان نے ہی آپ کو 20 سال افغان طالبان کو سپورٹ کیا.
پاکستان نے جتنے بھی افغانستان میں کوششیں کی ہیں، چاہے وہ سابقہ دوار میں ہوں، چاہے وہ موجودہ ہوں، میں اب بھی یہ جو پاکستان کرنے جا رہا ہے بحیثیت پاکستانی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر جب تک آپ افغانستان کے حوالے سے ایک کلیئر پالیسی نہیں بناؤ گے اور 10 12 15 سال کی وہ پالیسی نہیں ہوگی، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ تو کامیابی نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک حکومت چینج کر دی اور دوسری کو لے آئے اور کل وہ دوسرا بھی آپ کے خلاف پڑ جائے۔ تو پاکستان کو یہ بڑے قریب سے دیکھنا ہوگا ناظرین کہ افغانستان میں آپ کو ایک پالیسی ترتیب دینی ہوگی، ایک لانگ ٹرم آپ کو منصوبہ بندی کرنی پڑے گی کہ اپنے تعلقات ان کے ساتھ بہتر رکھنے ہیں، کس انداز میں رکھنے ہیں، اور حکومت کے فیصلے وہاں پہ جمہوریت ہوگی تو ان کے اپنے فیصلے عوام کے ہاتھ میں ہوں گے، جو افغان کے عوام ہوں گے۔ ہم اپنے تعلقات جو ہے وہ اپنے پالیسی کے مطابق جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے۔ ہر دور اقتدار میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومتوں نے اپنے آپ کو سیف کیا، باقی جو ہے پھر ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں، اور وہ جنگ جو کی ہے وہ ایک اس ٹائم کے مفاد کے لیے کی ہے۔ تو پاکستان کے پورے مفاد کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف پاکستان کے اندر ہزاروں ٹی ٹی پی موجود ہیں۔ کیا ایسے 3 محاذ پہ ہم کو لڑنا چاہیے؟ اس میں ذرا احتیاط کرنی پڑے گی پاکستان سیکیورٹی فورسز کو۔ پاکستان کے ساتھ ناظرین جو مسئلہ آ رہا ہے وہ اس ٹائم پہ پڑوس میں آ رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ خراب ہوتے ہیں، بارڈر پہ جنگ ہو جاتی ہے، لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہو جاتی ہے، کئی گھنٹے جاری رہتی ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہوتی ہے، تعلقات کئی خراب ہو جاتے ہیں، کئی دن جو ہے وہ جھڑپیں ہوتی ہیں۔ مگر ساتھ جو پاکستان کو ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان جو ہے وہ انٹرنل معاملات جو آپ کے گھر میں آپ کے دشمن موجود ہوں ان کو مارنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب پاکستان کے گھر کے اندر یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ پاکستان کے ہی لوگ ہیں اور یہ پاکستان کے اندر ہی سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو یہ سب کچھ پاکستان فیس کر رہا ہے اس ٹائم پہ ٹی ٹی پی کے خلاف۔ پاکستان کو یہ بارڈر کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے اپنے عوام کے ساتھ، اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ، وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومت جب تک ایک پیش پہ نہیں بیٹھتی، اور دیگر سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا انتہائی اہم رول ہے، ان کو خیبر پختونخوا ایسے معاملات میں ان کو آگے کرنا چاہیے، ان کی جماعت کو آگے کرنا چاہیے، اس سے فائدہ لینا چاہیے۔ تو جب تک یہ سارے اکٹھے ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک ان شدت پسندوں کا خاتمہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا۔ روزانہ ہمیں شہادتیں دیتے رہیں گے، ہماری پولیس، ہمارے جوان شہادتیں دیتے رہیں گے، اور ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ 2007 میں یہ تنظیم بنی، 2014 میں، 2009 میں، 2010 میں ہم کہتے رہے کہ ہم نے کمر توڑ دی۔ 2014 میں تو ہم نے کہہ دیا تھا جنرل باجوانی کہ ہم نے مکمل صفایا کر دی، مگر آج پھر اس کے 5 گنا زیادہ تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں اور اس سے 5 گنا زیادہ تعداد میں افغانستان میں ٹی ٹی پی موجود ہے۔ اور اب ان کی شریعت جو ٹی ٹی پی چاہ رہے ہیں کہ ان کی شریعت جو افغانستان میں ہے، کیونکہ یہ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کا فلسفہ یہاں پہ، کیونکہ یہ ان کو فالو کرتے ہیں افغان طالبان کو، اور ان کی شریعت کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پاکستان کا نظام وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اور ان کا نظام یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ فضول جائے گی۔ پاکستان کو بہرحال اب خبریں مزید آ رہی ہیں کہ ایک بار پھر افغان طالبان نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مذاکرات کا جو پاکستان نے کہا تھا کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اور آخر میں افغان طالبان نے ایک بار پھر مذاکرات شروع کر دیے۔ اس حوالے سے ناظرین دیکھیں گے، مزید اپڈیٹ آئیں گی تو اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ بات کرتے ہیں ناظرین سینٹرل کورم کا جو علاقہ ہے سلطان کے لیے، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا جہاں پہ 9 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کیا، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پہ ٹی ٹی پی کی شدت پسندوں نے جو ہے وہ حملہ کیا، جس میں ایک کیپٹن ڈاکٹر نعمان سلیم اپنے 6 ساتھیوں سمیت جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، 14 بیچ میں زخمی ہیں۔ اور یہ ناظرین ٹی ٹی پی کورم کا جو اس ٹائم پہ احمد کاظم جو
وہاں پہ لیڈ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو، وہ بڑی کارروائیاں کر رہا ہے سیکیورٹی فورسز کے خلاف، کھلے عام ویڈیوز بھی بنا رہا ہے، دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اور ایک ہولناک شخصیت جو ہے وہ اس ٹائم پہ سامنے آئی ہے۔ یہ جو احمد کاظم ہے، ان کے سر کی قیمت بھی 10 کروڑ روپے لگائی گئی ہے۔ ساتھ مومن سے بھی خبریں آ رہی ہیں، ضلع مومن سے، کہ وہاں کا جو علاقہ ہے انبار، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز شدت پسند دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، جس میں 12 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس حوالے سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔